बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात। हमेशा ये सोच रखें कि दूसरों की मदद करनी है। जब हम ये सोच रखते हैं और दिन का आगाज़ करते हैं तो अल्लाह ताला हमारी मदद खुद करता है और हमारे काम भी खुद ब खुद हो जाते हैं। प्रोग्राम जायज़ा में आज जिन खबरों पर डिस्कशन की जाएगी वो आपसे शेयर कर लेते हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान के हवाले से अहम इजलास 9 मई के वाक़यात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि 9 मई के वाक़ये के ज़िम्मेदारान के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा, जबकि इसके मास्टरमाइंड इमरान खान है। इस टॉपिक पर डिस्कशन के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक सूबाई वज़ीर राना मशहूद अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने का। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार परवेज़ बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। परवेज़ बशीर साहब सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार खालिद कयूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद कयूम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राना साहब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। कल शहबाज साहब की ज़ेर सदारत एक अमन व अमान के हवाले से अहम इजलास हुआ। 9 मई को जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था और उसको सख्ती से और आहनी हाथों से निपटा जाएगा, ये कहना है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का। क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो 9 मई की जितनी ज़्यादा मजम्मत की जाए उतनी ही कम है। उसकी वजह क्या है कि कौमें जो इस वक्त पाकिस्तान जिस दोराहे पे खड़ा हुआ है, पाकिस्तान को जो चैलेंजेस का सामना है, इस वक्त दुनिया पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाह रही है, लेकिन जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बदकिस्मती से जब 2013 के अंदर भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई थी और पाकिस्तान के अंदर सी पैक जैसे गेम चेंजर्स आ रहे थे, तो उस वक्त भी पीटीआई का आप देखें कि तर्ज अमल क्या था कि ये धरने दे रही थी, ये सिविल नाफरमानी की तहरीकें चला रही थी, ये बिल जला रही थी, ये वहाँ के ऊपर हुंडी के कारोबार के फ़रोग देने की बात कर रही थी, पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम को तबाह करने की बात कर रही थी। अगर उस वक्त सहूलतकारी ना की जाती, साकिब निसार जैसे लोग पीटीआई को जो है ना देते शेल्टर और इसी तरह बाकी इदारों में बैठे हुए सहूलतकार ये शेल्टर ना देते, तो ये बदतमीजी इस लेवल तक ना पहुंचती। नंबर 1। नंबर 2, आप मुझे ये बताएं, मैं तो ये समझता हूं कि आज भी सहूलतकारी जारी है। वो किस तरह कि ज़ियारत, आपको याद होगा कि जो रेजिडेंसी थी जो उसको जलाया गया, वो कहा गया कि ये एक दहशत गर्दी है, ये पाकिस्तान की असास पे हमला है। तो जो जिना हाउस लाहौर वाला जलाना, ये भी पाकिस्तान की असास पे हमला है, ये पाकिस्तान की बुनियाद पर हमला है। आप चैनल्स को छोड़ दें, हमारे इंडिया को लगा के देख लें, आप फॉरेन मीडिया को लगा के देख लें, वो क्या कह रहे हैं कि जो फौज अपने घरों की हिफाजत नहीं कर सकती, वो एटमी तनसीबात की हिफाजत क्या करेगी? दुश्मन का एक प्रोपेगेंडा जो मैं यही तो कह रहा हूं ना कि ये दुश्मन को जुबान देने वाली बात थी ये। और मैं जो कह रहा हूं ना कि आज भी सहूलतकारी जारी है। 2011 के अंदर बरतानिया के अंदर राइट्स हुए थे, वहां पर फसादात हुए थे, वहां पर अदालतें बैठ गई थी 24 घंटे, मतलब 24 घंटे अदालतें लगी थी। जिन जिन की फुटेज आती थी, जिन जिन की वीडियोस आती थी, उनको पकड़ पकड़ कर उन्होंने करार वाकई सजाएं दी। माशरे ऐसे नहीं चलते, मुल्क ऐसे तरक्की नहीं करते। देखें, रेड लाइन ये कहते थे इमरान खान हमारी रेड लाइन है, हमारी रेड लाइन पाक फौज है। उसकी वजह क्या है? माजी में हमने जो डिक्टेटर्स हैं उनके खिलाफ जिद्दोजहद की हुई है, ये हमारा आईनी और कानूनी हक है। मियां नवाज शरीफ साहब अंदर हुए, जेल में डाला, शहबाज साहब को जेल में डाला, मरियम नवाज को जेल में डाला, हमजा शहबाज, साद रफीक, शाहिद खाकान अब्बासी, किस किस का नाम, एक बड़ी लिस्ट है। इकबाल कभी, मतलब एक लंबी लिस्ट है। एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, एक बहुत बड़ी लिस्ट है। लेकिन कभी हुआ कि किसी इदारे पे हमला किया हो? सियासतदान का काम सियासी तौर पर एहतजाज करना है, अपना एहतजाज रजिस्टर करवाना है, और वो जब आप सियासी एहतजाज करते हैं उसका असर होता है। ये बदमाशी नहीं होती, ये फसाद नहीं होते, ये बलवे नहीं होते। और ये जो बलवा करने वाले हैं, मेरी आज भी ये अदलिया यहां पर सहूलतकार बनी हुई है। यहां पर आज बजाय इसके कि बरतानिया मॉडल को फॉलो किया जाता, 24 घंटे अदालतें लगती। लेकिन राना साहब कल के हवाले से अगर बात करें, जिस तरह आप कह रहे हैं, कल शहबाज साहब ने भी कहा कि हम सख्ती से निपटेंगे इनके साथ, और इसके मास्टरमाइंड जो 9 मई के वाकयात के वो इमरान खान। और ये बात अगर आप तसलसल देखें 2014 का धरना, तो उसमें कहा गया कि बिल जला दो, जलाओ, घिराओ, ये वो सारा 9, 10, 15 साल से तसलसल है सारा। देखें, लंदन प्लान बना 2013 में, ताहिरुल कादरी साहब, इमरान खान, शेख रशीद, परवेज अलाई, ओपन सीक्रेट हो गया।
ان کے اپنے لوگوں نے بتا دیا کہ لنڈن میں یہ سارے اکٹھے ہوئے تھے، اور ان کا پہلے دن سے ان کے علاوہ کوئی بیرونی ملک دشمن عناصر بھی 100% یہاں پر آج امریکنز جس طرح نکل کر سائفر لہرا کے لیگ جو آئی ہوئی ہے جی امریکہ کی غلامی نامنظور، اور آج امریکہ کے پیروں میں بیٹھ کے بوٹ پالش کیے جا رہے ہیں، اور امریکی جس طرح نکل کر آ رہے ہیں. دیکھیں سی پیک گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی لائف لائن ہے. آج سعودی عرب آپ کے اندر ملک میں انویسٹ کرنے جا رہا ہے، یو اے ای کرنے جا رہا ہے، ٹرکی کرنے جا رہا ہے، چائنا کرنے جا رہا ہے، بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز. تو یہ جو ہے نا ان کو یہ برداشت نہیں ہو رہا. آج آئی ایم ایف کے بغیر آپ قرضے واپس بھی کر رہے ہیں، آپ $14 بلین سے اوپر کے قرضے واپس کر چکے ہوئے ہیں. آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز جو ہیں وہ $12 ارب سے اوپر جا چکے ہوئے ہیں. آپ کی اکانومی جو ہے اس میں سٹیبلٹی آ رہی ہے. اور سب سے بڑی بات، رشیا سے تیل پاکستان کی طرف روانہ ہو چکا ہوا ہے. 10 تاریخ تک پاکستان کی مارکیٹ میں رشین جو آئل ہے وہ اویلیبل ہوگا 10 جون تک. ٹھیک. اور 10 جون تک جب وہ آئل آئے گا وہ 30 to 40% جو ہمارا جو بل ہے پیٹرول کا وہ نیچے جائے گا. 30 to 40% کا مطلب آپ سمجھیں کہ آج اگر 280 روپے کے اوپر پیٹرول کھڑا ہے تو 30% کا ڈالیں تو رفلی 70-80 روپے آپ نیچے پیٹرول لے کے جاتے ہیں. 80 روپے کم ہو بھی جائے گا، رفلی 70 سے 80 روپے کم ہوگا. اچھا، یہ امپیکٹ آئے گا. ایران کے ساتھ جو ہمارے معاہدے ہو رہے ہیں یہ پاکستان مخالف قوتوں کو پسند نہیں آ رہے. جو آج ایران پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے یہ سارے وہ ممالک ہیں جو پچھلے 4 سال میں پاکستان کو چھوڑ گئے تھے. چائنا پاکستان کو چھوڑ گیا تھا. آج G20 کے اوپر ہماری فورن پالیسی کی جیت ہے کہ آج چائنا نہیں جا رہا، مصر نہیں جا رہا، باقی ممالک وہاں پر انہوں نے بائیکاٹ کر دیا کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے اندر ہم نہیں بیٹھیں گے کیونکہ یہ مقبوضہ کشمیر ہے. یہ وہ آواز ہے جس وقت کشمیر کو مقبوضہ کشمیر کے اوپر انڈیا نے اپنا قبضہ کیا تھا تو اس وقت جو آواز پاکستان سے اٹھنی چاہیے تھی. عمران خان جو امریکہ میں معاہدہ کر کے آیا تھا جس کے تحت امریکی اس کے سہولت کار بنے تھے، انڈینز، امریکنز اور پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان کو بٹھا کر جو مقبوضہ کشمیر کا سودا ہوا تھا، آج اللہ کے فضل سے ہماری شہباز شریف حکومت کا کریڈٹ ہے. سر یہ آپ کے سامنے ہے. آج وہ سعودی عرب جس نے پاکستان سے بائیکاٹ کر دیا تھا آج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. یو اے ای پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو یہ تکلیف یہی ہے. تکلیف یہ ہے کہ سی پیک اب $58 بلین کا صرف ایک پروجیکٹ جو ٹرین آنی ہے جو اس کا، اور اس کے علاوہ ریوائیول آف جو $46 بلین کا تھا اس کے اندر جو روک دیا گیا تھا. تو یہ پیسہ کہاں پر آنا ہے؟ اس ملک میں آنا ہے. اس ملک کی معیشت کو سٹرونگ ہونا ہے. انہوں نے 4 سال میں اس ملک کی معیشت کے لیے کیا. انہوں نے 4 سال میں ایک پروجیکٹ بتا دیں، چاہے وہ سوائے وہ انڈے کٹے وچھے اس کے علاوہ نہیں پورا ہوا، اور وہ بھی صرف نعرے. ہاں ان کے 2 پروجیکٹ بڑے کامیاب ہوئے ہیں، وہ پنکی پیرنی اور فرا گوگی والا پروجیکٹ وہ بہت کامیاب ہوا ہے. لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اس ملک کی اساس پر حملہ ہوا ہے. پاکستان کے وہ نوجوان جو سرحدوں پر ہمارے لیے جانوں کی قربانیاں دیتی ہیں ان کی بھی فیملیز ہیں، ان کی بھی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں. آج آپ ان کے اوپر حملے کر کے دشمن ملک کا کردار ادا کر رہے ہیں. ایم عالم صاحب کا وہ جہاز جس پر انڈیا نے 3 دفعہ کوشش کی کہ اس کو تباہ کر دیا جائے. یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں کہ تخریب کاری کر کے اس کو جلا دیا جائے، تباہ کر دیا جائے. انہوں نے اس کا ایجنڈا پورا کیا. بالکل. یہ رانا صاحب جو جس طرح پرویز بشیر صاحب بات کریں کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایم عالم صاحب ہمارے قومی ہیرو ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا کارنامہ بھی سر انجام دیا گیا. اس طریقے کی حرکات کی گئی کہ جناح ہاؤس کو جلایا گیا، جلاؤ گھراؤ کی یہ باتیں 2014 سے وہ کر رہے تھے. اس کا عملی نتائج، کیونکہ جب مسلسل ایک کسی چیز کی جو ہے وہ بتایا جاتا ہے اس کے پھر نتائج آئے ہیں. اور اسی پر شہباز شریف نے کل جو ہے یہ کہا ہے شہباز صاحب نے کہ ہم سختی سے نمٹیں گے. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ 2014 سے یہ جو یا اس سے پہلے سے جو یہاں پر جو ماحول بنایا جا رہا تھا، جو ذہن سازی کی جا رہی تھی اور جس طرح کے منصوبے بنائے جا رہے تھے، یہ ایک میں تو یہ کہتا ہوں ایک غیبی مدد آئی ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ شہباز شریف جو ہے وہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو یہ جن لوگوں نے حملہ کیا تھا ان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی. تو پہلی بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شہباز شریف میں پوری صلاحیت ہے اور ماضی میں جو
یہ تو ملک دشمنی کا ثبوت دیا گیا ہے. ماضی میں معاشرے کو جو خراب کرتے تھے ان سے بھی نبٹنا آتا تھا. اور اب تو جو میں مدد کی بات کر رہا ہوں, اب میں پہلے کچھ 2 دن جب یہ حملہ ہوا تو 2 دن تک میں بڑا کنفیوز رہا کہ قوم کا وہ رد عمل مجھے نظر نہیں آیا. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا لوگوں کے غم و غصے میں اضافہ ہوتا گیا. تو مجھے اب پکا یقین ہے کہ جو شہباز شریف صاحب نے کہا ہے اس کے لیے تمام وسائل اور ذہن اب ان کے پیچھے کھڑے ہیں کہ بھائی یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. تو ابھی انہوں نے کہا کہ کچھ عدلیہ وغیرہ کے کچھ لوگ جو ہیں ابھی بھی وہ سہولت کاری کر رہے ہیں. اب سہولت کاری میں کہتا ہوں بے پناہ مشکلات رکاوٹیں آئیں گی, اس لیے کہ کل میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, وہاں پر میرا کزن تھا, تحریک انصاف کا بڑا حامی رہا ہے, اور کل بہت تبدیل ہو گیا, اس کا ذہن بدل گیا. وہ کہہ رہا ہے یہ جو 14-15 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ سارا سین سامنے آ گیا کہ پاکستان کے ساتھ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ اس کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے. تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو فوج ہے, فوج جو ہے نا ریڈ لائن جو ہے, جس طرح بالکل پاکستان فوج ہماری ریڈ لائن, عمران خان نہیں ہے, نہیں بالکل یہ اب تو بالکل وہ لکیر مٹتی جا رہی ہے. فوج سے جو ہے نا, فوج سے لاکھ اختلاف کریں سیاسی معاملات پہ کہ اگر کہیں, لیکن اس کو کمزور ہماری کرنا, یہ فوج تو سر یہ تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اس کو کمزور کرنا, اس طاقتور انڈیا کو بنانا ہے, بالکل ایسے ہی اپنے دشمن کو ملک کے ساتھ دشمنی مضبوط بنانا ہے. تو اس کو کمزور کسی طریقے سے بھی برداشت ہی نہیں کیا جا سکتا, بالکل نہیں کیا جا سکتا. اور یہ جو بات ہوئی ہے ایران کے ساتھ, میرا خیال ہے کہ یہ جو علاقے میں جو تبدیلی آ رہی ہے, یہ اس حوالے سے اگر ہم اور ڈیپلی جائیں تو یہ ایک بین الاقوامی سازش کے جو اشارے کنائے ہیں بالکل واضح طور پہ نظر آ رہے ہیں. سی پیک کا انہوں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کیا, ایران کے ساتھ تعلقات کا ذکر کیا, تیل آنے کا ذکر کیا, سی پیک. یہ جو ہے ایک علاقے میں ایک جس کو کہتے ہیں اتحاد بن سکتا ہے اور بنے گا. سعودی عرب نے ایران کے ساتھ جو دوستی اور جو ایک معاہدے کیے ہیں اس کے اثرات بہت گہرے ہوں گے. اس تناظر میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ جو عمران خان ہیں یہ کیا کر رہے ہیں, یہ امریکہ کی سپورٹ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, اور یہاں کے حالات بالکل ڈیفرنٹ ہیں. اب تو آڈیو لیک آ گئے نا. یہاں کے حالات جو ہیں علاقے کے, ہمارے اپنے مفادات کے بالکل ڈیفرنٹ ہیں. ہمیں اس وقت ظاہر ہے امریکہ ایک بڑا ملک ہے, اس کے ساتھ جس طرح کا تعلق رکھنا چاہیے بس اسی حد تک. یہ جو ہے یہ جو ایک تو 9 مئی کا جو واقعہ ہوا, دوسرا یہ جو امریکہ کے ساتھ یہ جو پینگے بڑھا رہے ہیں کانگریس مین جو آ رہے ہیں, یہ اور مشکوک کر رہے ہیں چیزوں کو. یہ فائدہ نہیں پہنچا رہے, یہ ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. قوم کی ذہن سازی جو ہے وہ اب صحیح درست سمت پہ جا رہی ہے, اور وہ اس طرح سوچ رہے ہیں کہ یہ جو اب موازنہ بھی شروع ہو گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ بہت پاکستان کے لیے جو ہے بہتری کے لیے عمل شروع ہو گیا. پاکستان کی بہتری کے لیے عمل شروع ہو گیا. کل اگر ہم شہباز صاحب کا جو اجلاس ہے اس کو دیکھیں تو اس میں بڑی تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی اس میں انہوں نے شہباز صاحب نے ایک اور بات بڑی بہتر اچھی کہی کہ جو لوگ ملوث نہیں ہیں ان کو جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی, لیکن جن کی CCTV فوٹیج آ گئی ہے, موبائل فوٹیجز, اور آپ کو یاد ہے کور کمانڈر ہاؤس میں جو کل ایک ویڈیو اور ریلیز ہوئی ہے, لے کے رہیں گے آزادی. ہم ایک آزاد ملک ہیں. خالد قیوم صاحب یہ کیا یہ دیکھیے کہ عمران خان صاحب نے بہت بڑی جو ہے ایک غلطی کر دی ہے, اور پچھلے 1 سال سے یعنی پچھلے مئی سے لے کر اس مئی تک آج جو وہ افواج پاکستان کے خلاف, پاکستان کے عسکری اداروں کے خلاف جو بیانیاں بنا رہے تھے اور جو زہر بھر رہے تھے, یہ 9 مئی کے واقعات جو ہیں اس کا نتیجہ ہے.
اور اس میں اب یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ ان واقعات کے پیچھے جو ہے وہ منصوبہ بندی کی گئی تھی، اور ان واقعات کے پیچھے جو ہے وہ عمران خان صاحب خود تھے، اور یہ واضح کیا گیا تھا پارٹی کی لیڈرشپ پر کہ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے تو کہاں کہاں کس طرح کے جو ہیں وہ حملے کیے جائیں گے، کس طرح کا احتجاج کیا جائے گا۔ اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی کی طرح پی ٹی آئی جو ہے اسی طرح کا جو ہے ایک روپ دھارتی ہوئی جو ہے وہ ان واقعات سے ہمیں نظر آئی ہے، اور جتنے بھی حملے ہوئے ہیں، کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہوا، جی ایچ کیو پر حملے ہوئے، وہاں میاں والی میں جو ایئر بیس ہے وہاں پر حملے، یہ تو دشمن کے اور یہ سٹائل اگر آپ دیکھیں تو آپ کو طالبان کا سٹائل نظر آئے گا۔ اور جو میاں والی کے اندر جو حملے کیے گئے ہیں وہاں پر جو ہیں اگر آپ دیکھیں جو تفصیلات اب تک سامنے آئی ہیں، وہاں پر افغانی جو ہیں وہ 14 کے قریب افغانی پکڑے گئے ہیں، اس کا مطلب ہے اور جو یہاں پہ بھی جس طرح عامر میر صاحب نے بھی کہا تھا کہ ٹرین لوگ موجود ہیں یہاں پہ زمان پارک میں۔ دیکھیے کہ زمان پارک میں اور لاہور کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں، یہاں پر جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق 50 سے 100 کے قریب ایسے لوگ تھے جن کو ٹرینڈ کیا گیا تھا، جن کو پیٹرول بم بنانے سکھائے گئے تھے، جن کو گلیلے چلانی جو ہے سکھائی گئی تھی، دیگر جو تشدد کے واقعات ہیں وہ کرنے کی پوری تربیت جو ہے وہ دی گئی تھی۔ اور لاہور شہر کے اندر ہی 43 کے قریب ایسے افراد جو ہیں وہ لوکیٹ ہوئے ہیں، ان کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ جو کور کمانڈر ہاؤس پر آگ لگانے والوں میں بھی شامل تھے، اور وہ عسکری پلازہ پر بھی شامل تھے۔ کل جو گزشتہ روز جو ایک دو روز قبل نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن صاحب کے زیر صدارت جو اجلاس ہوا تھا اس میں بھی کہا تھا کہ جو ہے وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن ہم اب اس اوور آل سچویشن کے حوالے سے بات کریں تو جو بات جس طرح آپ کر رہے تھے، پرویز بشیر صاحب اور خالد قیوم صاحب کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 10 سے 15 سال سے ایک ذہن سازی کی جا رہی تھی اور اس کے پھر نتائج آئے ہیں یہ، اور جب سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی، کیونکہ آپ کی گورنمنٹ کو سب سے بڑا چیلنج تھا پہلے کہ ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانا، شاید عمران خان کو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ اب نتائج آنا شروع ہو جائیں گے، عوام کو ریلیف ملیں گے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں 10 جون تک روس جو ہے وہ کی جانب سے جو ہے وہ تیل آ جائے گا، پھر پیٹرول سستا ہوگا، اسی وجہ سے انہوں نے اپنے آخری کارڈ جو ہیں وہ کھیلے ہیں۔ دیکھیں میں تو بہت کلیئر ہوں اس معاملے میں، حکیم سعید صاحب نے 1995 میں لکھا تھا، ان کا کیا موقف تھا؟ ان کا موقف یہ تھا کہ ایک مورا پاکستان کے اوپر مسلط کرنے کی سازش کا آغاز ہو چکا ہوا ہے اور یہودی جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ کیوں کہا تھا انہوں نے 95 میں؟ پھر 2000 میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو کہا تھا کہ نیو ورلڈ آرڈر کے اندر یہودی لابی نے پاکستان کے لیے عمران خان کو لانچ کر دیا گیا، یہ ہم نہیں کہہ رہے۔ ایدی صاحب نے جو کہا تھا، مطلب یہ وہ شخصیات ہیں جو کسی سیاسی جماعت کی نہیں، پاکستان کے بڑے ناموں میں سے نام ہیں، ان تینوں کو پڑھ لیں اور اس کے بعد کے حالات اور واقعات دیکھ لیں۔ جو لنڈن پلان تیار ہوا تھا جس کے بعد ماڈل ٹاؤن کا، یہ تو لاشیں چاہ رہے تھے، ان کا مقصد ہی، اور اب بھی ان کا مقصد لاشیں تھا۔ میں ایک بات کہوں گا کہ جہاں پر وفاقی حکومت شہباز شریف صاحب کی زیر سرپرستی اور پنجاب حکومت محسن نقوی صاحب کے، انہوں نے جس طرح مثالی پیشنس کا، صبر کا مظاہرہ کیا ہے، سمجھداری سے ڈیل کیا ہے، یہ تو بار بار بلوائیوں کی طرح حملے کرتے تھے، پولیس کو مارتے تھے، آگیں لگاتے تھے۔ مقصد کیا تھا کہ آگے سے کہیں پر کوئی فائرنگ ہو اور وہ لاشیں گریں اور ان لاشوں کی بنیاد پر یہ سیاست کریں۔ دیکھیں ہم ایک آزاد ملک کے شہری ہیں، آج انڈیا کے اندر اقلیتوں کا حال، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ پارسی ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، چاہے وہ دلت ہیں، کوئی بھی ہیں، آج ان کا حال دیکھ لیں، زندہ جلایا جا رہا ہے، وہاں پر ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی بنیاد پر جو حملہ کرے گا نا عمر اسلم صاحب، ہم مارشل لا کے اندر ڈکٹیٹرز کے خلاف کرتے تھے لیکن پاکستان آرمی اور ان کے اداروں کو سلوٹ کرتے تھے۔ ہم نے اللہ کے فضل سے مارشل لا کے اندر ہم نے جا کے چاغی کے اوپر ہم نے ایک اتنا بڑا پاکستان استحکام مارچ کیا اور اس کے اندر میسج یہ دیا کہ ہم اپنی سیاسی جدوجہد کرتے رہیں گے لیکن قوم کو اکٹھا رکھیں گے، یہ قوم اکٹھی ہوگی تو ہم دشمنوں کو جواب دے سکیں گے۔ یہ قوم میں جو ڈیوائیڈ ڈالی جا رہی ہے، جو تفریق ڈالی جا رہی ہے، جو گھروں کے اندر ایک نفرت کا بیج بویا گیا کہ باپ دوسری طرف، بیٹا دوسری طرف، ماں تیسری طرف، بیٹی چوتھی طرف، یہ کس کا مقصد ہے؟ یہ پلاننگ ہے، یہ لوگوں کے ذہن جو بنائے گئے،
زبردستی میڈیا کے اوپر بٹھا کے لوگوں کے ذریعے، میں کہتا ہوں کہ ایک کمیشن جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی زیر سربراہی بنا ہے، وہ صرف 9 مئی کو نہ دیکھے، وہ پیچھے کے محرکات کو دیکھے کہ یہاں پر قوم پہنچی کس طرح. میں بڑا کھل کر کہتا ہوں کہ 2013 میں جب ہم آئے تھے تو یہاں پر لوڈ شیڈنگ تھی، یہاں پر دہشت گردی تھی، یہاں پر معیشت تباہ تھی. ہم نے اس ملک کی خدمت کی، معیشت کو پینوں پہ کھڑا کیا، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، دہشت گردی کا خاتمہ کیا، اور دوسری طرف دھرنے، دوسری طرف جو ہے نواز شریف چور ہے، نواز شریف، یہ کوئی باتیں کرنے والی. اور کس بات پہ؟ چوری تو تمہاری ثابت ہو رہی ہے. تم القادر ٹرسٹ 190 جو مطلب یار کمال کرتے ہیں آپ لوگ، 60 ارب روپیہ کھا گئے، پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. عدلیہ کے اندر جو ابھی جن کے پرچے نہیں بھی ہوئے وہ کہتے ہیں اس میں بھی اس کی بیلیں ہو گئیں. مجھے تو ڈر یہ لگ گیا کہ یہ ایک سٹے آرڈر یہ نہ جاری کر دیں کہ عمران خان جب مرے گا تو فرشتے اس کا حساب نہیں لے سکیں گے. مطلب کوئی طریقہ ہے یہ؟ مطلب کس قانون اور آئین کے تحت آپ یہ فیصلے کر رہے ہیں؟ ایک طرف دوسروں کو چور کہنے والے عمران خان جو ہے وہ اب اگر ہم اس وقت موجودہ حالات کے مطابق بات کریں تو خود اپنی تلاشی دینے کو تیار نہیں. دیکھیں میں تو بہت کلیئر ہوں. آپ ہر وقت مثال دیتے ہیں جی برطانیہ، خود عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی جب جنگ عظیم دوئم ہو رہی تھی تو برطانیہ کی عدالتیں کام کر رہی تھیں. آج اسی برطانیہ کے اندر، جس طرح میں نے پہلے کہا، یہ بہت چھوٹی بات نہیں ہے. معاشرے کس طرح ترقی کرتے ہیں، معاشرے کس طرح مضبوط ہوتے ہیں. وہاں پر فسادات ہوئے، عدلیہ نے کہا ہم دن رات بیٹھیں گے، کوئی چھٹی نہیں کریں گے. لندن کے اندر 2 دن کے اندر امن آ گیا تھا. اس کے بعد آج تک کچھ نہیں ہوا. یہ پاکستان کی اساس پہ حملہ تھا. یہ مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم پر حملہ نہیں تھا. یہ کسی سیاسی جماعت پہ حملہ نہیں تھا. یہ اس ادارے پہ حملہ تھا جو پاکستان کی سلامتی کا ضامن ہے. یہ ان لوگوں پر حملہ تھا جو اپنی جانوں کا نذرانہ اس ملک کے لیے دیتے ہیں. عدلیہ کیوں نہیں بیٹھی؟ عدلیہ نے کیوں نہیں اس پر کام کیا؟ اور اب اگر جوڈیشل کمیشن بن گیا ہے تو میری آپ کے ذریعے، چینل کے ذریعے قوم سے بھی اور جوڈیشل کمیشن سے بھی گزارش ہے کہ اس کو صرف 9 مئی تک نہ رکھیں، اس کے محرکات پہ جائیں. جو اس پہ انوالو تھا اس کو قرار واقعی سزا دیں. بالکل جس طرح رانا صاحب ابھی بات کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان پر حملہ تھا، کیونکہ بالکل یہ تو بھارت کا ضرور پلان ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کرنا ہے. کسی محب وطن پاکستانی کی کبھی ہمت کیا، بلکہ ہمت بھی نہیں ہو سکتی، نہ وہ خواب میں بھی ایسا سوچ سکتا ہے جو یہ ہوا ہے. دیکھیں رانا صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے کہ یہ جو معاملات ہیں اس کو 9 مئی کے حوالے سے صرف نہیں دیکھا جائے. اور اس کو جو ماضی میں جو گفتگو ہوتی رہی، ذہن سازی ہوتی رہی، پلاننگ ہوتی رہی، اور جس طرح کی گفتگو ہوتی گئی میڈیا کے ذریعے، پروپیگنڈا کیا گیا اور نوجوانوں کو جس طرح گمراہ کیا گیا، اس سب کا جو ہے ڈیٹیل سے جائزہ لینا ہوگا. اور اس کو جائزہ لے کر جس طرح کمیشن کی بات کی گئی ہے، وہ کمیشن کی رپورٹ منظر عام پہ جلد سے جلد لے کر آئیں، تاکہ لوگوں کا، ابھی بھی کچھ لوگ گمراہ ہیں لیکن اب ایک پرویز بشیر صاحب، اب وہ فیس بک اور ٹویٹر میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اب وہ چیزیں نہیں ہیں. ویسے وہ تو نہیں ہے، وہ تو ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک ہیلا سازی ہے ان کی. ایک بہت سارے لوگ جو نوجوان ہیں ابھی بھی بھٹکے ہوئے ہیں اور ٹریپ میں آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، ان کی جو ذہن سازی کرنے کے لیے یہ جو دوسرا رخ ہے وہ جب سامنے آئے گا بڑے لوگوں کی کمیشن کی صورت میں، جو منصف ہیں وہ بتائیں گے، قانون دان بتائیں گے. یہ جو ابھی بات کی گئی ہے عدلیہ کی، تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب اس دن جس طرح کی سماعت ہوئی اس کے اندر جو ہے سب سے پہلا ایشو جو ہے وہ یہ والا یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ کیا کیا آپ نے. بالکل سوال یہ ہونا چاہیے تھا، پھر اس کے بعد 60 ارب کا سوال ہونا چاہیے تھا. یہ والی بات کہ لیکن اسی 60 ارب اسی 60 ارب پر بات یہ آ جاتی ہے کہ عمران خان جو دوسروں کی تلاشی کی بات کرتے تھے، امریکہ جیسے ملک میں بھی جا کے کہتا تھا کہ میں میاں نواز شریف صاحب کا اے سی اتروا دوں گا. مطلب وہاں پہ بھی ملک کی ترقی یا فلاح و بہبود کے لیے اتنا انتقامی ذہن رکھتے تھے. اب اپنی تلاشی کی بات آئی ہے تو خاموش ہو گئے ہیں، بلکہ اس طرح کے مظاہرے کروا رہے ہیں پرتشدد. سر یہ جو تشدد ہوا ہے اس کا ایک پہلو جو ہے نظر آتا ہے
کہ اور یہ کافی عرصے سے، اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ جو عدلیہ کے سامنے سوال و جواب کی نوبت ہی نہیں آنے دے رہا وہ شخص، اور یہ میرا خیال ہے کہ معاشرے کی بھی اور ریاست کی بھی کمزوری تھی کہ وہ سوال جواب کی نوبت آنے ہی نہیں دے رہا تھا، کہ اس سے کوئی پوچھے کہ بھائی یہ جو آپ کا توشہ خانہ کیس ہے، یہ جو اب یہ القادر ٹرسٹ کا یا ٹیرین وائٹ کا کیس ہے، کوئی سوال ہوا ہی نہیں ہے، کرپشن کے ہاں بالکل کوئی سوال ہوا نہیں اب تک، اور نہ کوئی جواب آیا ہے، تو صرف ضمانتیں ہی ہوئی ہیں۔ تو یہ جب پہنچیں گے وہاں پر، اور میرا خیال ہے کہ یہ کام جو ہے جلد سے جلد شروع ہو جائے، تاکہ جب سوال جواب شروع ہوں، اور مجھے پکا یقین ہے کہ جب سوال جواب شروع ہوں گے اور جو جواب آئے گا اسی کے اندر جو ہے جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں نوجوان، ان کو اس کے جواب مل جائیں گے۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں پرویز بشیر صاحب، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانا پڑے گا اب، اور خصوصاً ایک ایگزامپلز جو ہیں وہ اب سیٹ کرنا پڑیں گے۔ آپ نے وہ بیان دیکھیں جو حملہ کر رہے تھے کور کمانڈر ہاؤس پہ، پہلے بڑے نعرے لگا رہے تھے اور بعد میں جب وہ پکڑے گئے تو کس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ دیکھیے کہ جو ہے اب تک جو منصوبہ ساز تھے اور جو منصوبہ بندی ان حملوں کے لیے کی گئی تھی پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے، اس کے ثبوت اب سامنے آ رہے ہیں، اور اس میں جس طرح پی ٹی آئی کی قیادت نے سیاست کی آڑ میں جو قومی املاک کو نقصان پہنچایا اور عسکری جو املاک تھی ان پر جو حملے کیے گئے، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تھوڑا پس منظر میں جائیں تو جو تشدد کا ایلیمنٹ ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سیاست میں لے کر رہی ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں اتنی بدتمیزی تو کبھی بھی نہیں رہی پی ایم ایل این پیپلز اور پارٹی، اس کے ساتھ یہی جو بات آپ کر رہے ہیں یہی میں اب بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کہ پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، اتنا بڑا سانحہ تھا اور بڑا ریاکشن تھا، بڑا رد عمل تھا، لیکن اس وقت بھی آگ لگائی گئی، اس وقت آگ کہاں لگائی گئی کہ لوگوں نے عمارتوں کو، فوجی تنصیبات پر حملے نہیں کیے بلکہ اپنے آپ کو آگ لگا لی اور خود سوزیاں کی لوگوں نے۔ اور اسی طرح جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تو اس وقت بھی جو صورتحال اور حالات ہوئے اس میں سابق صدر آصف علی زرداری نے کس طرح جو ہے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، اور دیکھیے کہ 3 بار ایک منتخب وزیر اعظم نواز شریف کو جو ہے وہ ان کی حکومت کی میعاد پوری نہیں کرنے دی گئی، ان کو نکالا گیا، اور آپ کو تو عدم اعتماد ایک آئینی طریقہ کار کے تحت جو ہے آپ کی ایک حکومت ختم ہوئی ہے، اور آپ کا جو غصہ ہے وہ ختم ہونے کی طرف نہیں جا رہا، لیکن نون لیگ کے کارکنوں نے، نون لیگ کی قیادت نے تو اپنی حکومتوں کے خاتمے پر جو ہے کوئی اس طرح حملے نہیں کیے، کوئی فوجی تنصیبات پر حملے نہیں کیے، بس اتنا کیا جب بھی محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم کی گئی، جب بھی نواز شریف صاحب کی حکومت ختم کی گئی تو انہوں نے سیاسی انداز سے اس کا جواب دیا، اور اسلام آباد سے ایک ریلی کی قیادت کی، اور پھر وہ اس ریلی کی قیادت کرتے ہوئے محترمہ بے نظیر بھٹو سندھ چلی گئی، لاڑکانہ چلی گئی، اور نواز شریف صاحب ریلی کی قیادت کرتے ہوئے لاہور آئے۔ ایک سیاسی انداز میں ایک سیاسی رویہ جو ہے اب وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت کی طرف سے اپنایا گیا۔ اس طرح کا رویہ جس طرح کا پی ٹی آئی کی قیادت نے جس طرح حملے کیے ہیں فوجی تنصیبات پر، اور جس طرح انہوں نے جو سویلین مقامات ہیں ان پر حملے کیے ہیں، اور اب کل جو اجلاس ہوا ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس اجلاس میں فیصلہ ہو چکا ہے، اور جو شرپسند ہیں ان پر شکنجہ سخت کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، اور جن کی طرف سے، جن کارکنوں کی پی ٹی آئی کی طرف سے جن کور کمانڈر ہاؤس پر یا باقی ملٹری جو تنصیبات ہیں ان پر جو لوگ حملوں میں ملوث ہیں ان کے کیسز ملٹری کورٹس میں جائیں گے، اور جو سول مقامات پر جو حملے کیے گئے ہیں ان کے کیسز انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں بالکل۔ اور خالد قیوم صاحب جس طرح بات کر رہے تھے ابھی، اور پرویز بشیر صاحب، رانا صاحب، اگر ہم بات کریں تو اب ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ سختی سے نمٹنے کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ معاشرے کو ایک درست سمت کی جانب جو ہے وہ گامزن کرنا۔ ابھی ایک پی ڈی ایم گورنمنٹ کی بات کریں تو مختلف چیلنجز تھے، ڈیفالٹ ہونے سے بچانا، پھر آگے آئی ایم ایف کے بغیر چلنا، کیونکہ آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ آپ کے سامنے موجودہ صورتحال، تو یہ وقت کی ضرورت ہے کہ اب کچھ ایگزامپل سیٹ کر دی جائیں۔ دیکھیں میں تھوڑا ماضی میں جاؤں گا، میں کسی اور کی بات نہیں کرتا۔ میری فیملی انڈیا سے جب ہجرت کر کے آئی
تو میرے دادا جو ہیں وہ وہاں پر ممبر لیجسلیٹو کونسل تھے ریاست کپورتھلا اسٹیٹ کے. اچھا. 240 لوگ چلے, 14 لوگ پاکستان پہنچے. میرے والد کو مردہ سمجھ کر پھینکا ہے, پیچھے سے قافلہ ان کو اٹھا کے لایا, اور وہ ساری عمر کہتے تھے کہ یہ جو نیزے اور برچھیوں کے سینے پہ میرے زخم ہیں یہ پاکستان کے میڈل ہیں. ان کو تحریک پاکستان کا گولڈ میڈل بھی ملا. تو یہ پاکستان جو ہے نا یہ بڑی قربانیاں دے کے حاصل کیا ہوا ہے. یہ نوجوان نسل کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو فیشن بنا کے کہا جا رہا ہے نا کہ مطلب آزادی حاصل کرنی, کس سے آزادی حاصل کرنی ہے؟ کیا یہاں پر مارشل لا لگا ہوا ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں جی میں تو وہ دہرا بھی نہیں سکتا. بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا وزیر اعظم ہے عمران خان جو آئینی اور قانونی طریقے سے گیا ہے. اس ملک کی تاریخ کی بدقسمتی ہے کہ آج تک ہر وزیر اعظم کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے گھر بھیجا گیا ہے. پہلا وزیر اعظم جس کو آئینی اور قانونی طریقے سے, آئین ہے نا جس کے مطابق کانسٹیٹیوشن میں جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا, رائٹ ہے وہ ہوا, اور اس کے مطابق, اور ایک ووٹ پی ٹی آئی کا اس ووٹ آف نو کانفیڈنس میں شامل نہیں تھا. یہ سارے کے سارے باقی جماعتوں کے ووٹ تھے جنہوں نے عمران خان کو نکالا. غصہ کس بات کا ہے؟ آج تم اپنے آپ کو نکالنے کا, اپنی ناکامیوں کا بدلہ قوم سے لینا چاہ رہے ہو, اس ادارے سے لینا چاہ رہے ہو جس کی وجہ سے آج پاکستان موجود ہے. تم اس ادارے سے لینا چاہ رہے ہو جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری ریڈ لائن ہے, کیونکہ میرے بزرگوں نے جو قربانیاں دے کے یہ سرحد عبور کی تھی, اس سرحد کے اوپر کھڑے ہوئے نوجوانوں کی بےزتی ہم نہیں ہونے دیں گے. ہم اس کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے. میں یہ مسلم لیگ نون کا نمائندہ بن کے بات نہیں کر رہا, میں یہ پاکستانی بن کے بات کر رہا ہوں. کل پرائم منسٹر صاحب نے جو میٹنگ لی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر جو فیصلے ہوئے ہیں ان کے اوپر سختی سے عمل ہونا چاہیے. اور یہ لوگ جنہوں نے ان تمام بلووں میں حصہ لیا ہے, ان کو پاکستانی کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے. ان کے شناختی کارڈ منسوخ کیے جانے چاہیے, ان کو دھکے مار کے وہاں بھیجنا چاہیے جہاں پر جس کی یہ بات کرتے ہیں, جس کے ایجنڈے کو لے کے چل رہے ہیں. بیرون ملک پاکستانی اس طرح کے شرپسند عناصروں کو سپورٹ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کل ایک جو کانگریس وومن کی گفتگو آئی ہے, اس سے بڑھ کر پاکستان سے غداری نہیں ہو سکتی, اس سے بڑھ کر پاکستان کی اساس پر حملہ نہیں ہو سکتا. عمر اسلم صاحب, میں جذباتی آدمی نہیں ہوں, لیکن میں 9 مئی کے بعد میرا اپنا بس نہیں چل رہا کہ ان لوگوں نے جنہوں نے پاکستان کی اساس پہ حملہ کیا ہے, ہمارے اداروں کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. یہ جو سپریم کورٹ, ہائی کورٹ اور سیشن کورٹس میں بیٹھے ہوئے اور ٹیررسٹ کورٹوں میں بیٹھے ہوئے جج صاحبان ہیں, ان کو اپنے اپنے کرش فیملیز کے ختم کر کے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہوں گے. آئین و قانون کے مطابق اب چلیں گے. اور جس طرح پرویز بشیر صاحب اگر ہم بات کریں تو جو کل فیصلے ہو گئے ہیں, اب جس طریقے سے امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے, پورے ایک تفصیلی بریفنگ بھی لی گئی ہے. اب یہ بہتر بات ہے کہ ان لوگوں کو ایگزامپلز بنایا جائے گا جو لوگ بھی اس ملک دشمن ایکٹیویٹی میں انوالو. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت وہ تمام جو محرکات موجود ہیں ان کو سزائیں دینے کے لیے یہ وہ وقت ہے جب پاکستان کو صحیح سمت میں چلانے کا وہ وقت ہے کہ چلا سکتے ہیں. اور تمام اداروں کو اس کے میری تو یعنی دلی خواہش ہے کہ جن لوگوں نے یہ سازش کی ہے اس سازش کو سامنے آنا چاہیے, اور جو جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کو سخت سزائیں دینی چاہیے. یہ جو بات کرتے ہیں نا مغربی ممالک امریکہ کی, دیکھیں ان میں خرابیاں بھی بہت ہیں, لیکن وہ اپنے ملک کا جو ادارے ہیں ان کا تحفظ کرتے ہیں, اور اس تحفظ کے لیے وہ ظالمانہ طریقے سے وہ ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے, اگر ان کو شائبہ بھی ہوتا ہے کہ یہ فلانا وہاں پہ بیٹھا ہوئے کوئی سازش ہمارے خلاف کر رہا ہے, وہاں بمباری کر کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو صرف شک کی بنیاد پہ مار دیتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی اچھی بات ہے, مگر میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اس طرح حفاظت ہوتی ہے چیزوں کی. ہم تو بڑے جائز طریقے سے اور منصفانہ طریقے سے, بلکہ میں تو ابھی فی الحال یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا لگ گیا ہے
کہ جیسے رحم دلانہ طریقے سے ہم ان کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ سختی سے نمٹنا چاہیے. ون لائنر دے دیکھیں جی, جو 9 مئی کے واقعات ہیں ان سے نہ صرف پاکستان کا نقصان ہوا ہے, پاکستان کی قومی سلامتی کے اداروں کا نقصان ہوا ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اپنی سیاست کا بھی نقصان کیا ہے, اپنی پارٹی کا بھی نقصان کیا ہے, اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ دباؤ کا شکار ہو چکی ہے ان کی پارٹی, اور ان کی پارٹی کے اندر واپس ہونا شروع ہو گئی. ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ جو ہے وہ سارا آپ کے سامنے ہے, اور ان کی پارٹی اب ان واقعات کی وجہ سے ٹوٹ رہی ہے. جی بالکل, بہت بہت شکریہ رانا مشہود احمد خان صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا آج آئی یہاں پر. بہت بہت شکریہ سینئر صحافی تجزیہ کار پرویز بشیر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, بڑی زبردست ڈسکشن ہوئی, لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو ڈاکٹر حسن سلیمان ملک ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ان سے جانیں گے گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے, بچوں کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے. ایک بریک. اپنے ملک کے ایک ایک ذرے کا خیال رکھنا, عزت کرنا, یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اسی طرح ہمارا جو پاک فوج ہے ان کو تو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں, جو کہ ہمارے ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں اور اس ملک کے لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں. آئیے عہد کرتے ہیں کہ اس ملک کے لیے ہم اپنی جان تک قربان کر دیں گے, اور اس کے ایک ایک ذرے کا, ایک ایک چیز کا حفاظت کریں گے, اور بنائیں گے, بگاڑیں گے نہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اس وقت جو ہے گرمی کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے, اور بچے جو ہیں وہ ان دنوں میں اسکول بھی جا رہے ہوتے ہیں, پھر باہر بھی نکلتے ہیں, انہیں کیا کیا ان کو احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے. اس پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ چائلڈ اسپیشلسٹ معروف ڈاکٹر حسن سلیمان ملک صاحب موجود ہیں. حسن صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تھینک یو ویری مچ. موسم چینج ہو گیا ڈاکٹر صاحب, گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا, بچے اسکول جا رہے ہیں, کیا احتیاطی تدابیر اسکول جا رہے ہیں, ایگزامز ہو رہے ہیں, پڑھائیاں کرنی ہیں. اس کے نا ہر چیز کے جیسا وہ کہتے ہیں نا فائدے بھی ہیں, نقصانات بھی ہیں. ایک تو نا سم ٹائم پیپل فیل بیٹر, سمر کے اندر زیادہ اچھا فیل کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ سن ایکسپوئر ہے, وائٹامن ڈی پروڈیوس ہوتی ہے, وائٹامن پروڈیوس وائٹیلٹی آپ کی بڑھتی ہے, یو فیل بیٹر. صحیح. جنرلی جو ہے نا سمر جو ہے وہ کنسیڈر ہوتا ہے کہ ہیلدی سیزن ہے, لیکن انفارچونیٹلی جس طرح مطلب جہاں ہم رہ رہے ہیں یا جس کنٹری میں ہیں یا جس طرح کی انوائرمنٹ ہے, بہت مطلب کہتے ہیں نا اعلیٰ درجے کا صفائی کا انتظام نہیں ہے, سارا کچھ نہیں ہے, تو بچے افیکٹ ہوتے ہیں بہت سارا اس طرح وجوہات سے بھی کہ اسکول جانا ہے, آنا ہے, گرمی ہے, لوڈ شیڈنگز ہو رہی ہیں, پانی کی ایکسیس نہیں ہے, سارا کچھ نہیں ہے, تو ڈی ہائیڈریشن, ہیٹ اسٹروک, اس طرح کی چیزیں. تو یہ تو ہمیں اندازہ ہے کہ اس طرح سے بچے آتے ہیں, آج کل بچے پریزنٹ بھی کر رہے ہیں ہیٹ اسٹروک کے ساتھ, بیچارے آتے ہیں تو بے حال
ہوئے ہوئے ہیں. نمبر 2 یہ ہے کہ اس سمر کے اندر سیزن کے اندر کچھ بیماریاں بھی بڑھ جاتی ہیں, جس طرح ڈائسینٹری کہہ لیں, ڈائریا کہہ لیں, ہیپیٹائٹس اے کہہ لیں, ٹائیفائڈ کہہ لیں. تو ان چیزوں سے بھی افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں بچے ان چیزوں کے اندر, اس کے اندر. اور جب ساتھ مائلڈلی ڈی ہائیڈریٹڈ بھی رہ رہے ہوتے ہیں, پھر ان کی کیونکہ گرمی بہت ہے, پیرنٹس اور کانشیس ہو جاتے ہیں, دین دے کیپ دیم گھر کے اندر رکھنا ہے جی, گھر کے باہر نہیں جانا, ایکٹیویٹی نہیں کرنی, کھیلنا نہیں ہے, کچھ نہیں کرنا. تو اور سیڈنٹری لائف سٹائل, اس سیڈنٹری لائف سٹائل اندر ہیں تو کیا کریں, ہر وقت بوریت ہوتا ہے, پھر ٹیلی ویژن اور موبائلس کے اوپر, ٹیبس کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں. وہ مینٹل ہیلتھ کو بھی ذرا مک کر دیتا ہے اور وہ خراب کر رہا ہوتا ہے. سو اس کے مطلب جہاں کچھ فائدے ہیں لیکن نقصانات بھی بہت سارے ہیں جن کو ڈیل کرنے کی ساتھ ضرورت ہوتی ہے. کوئی نہ کوئی ہمیں انڈور ایکٹیویٹیز بھی بچوں کو پرووائڈ کرنی چاہیے, سوئمنگ پولز پہ بھیجنا چاہیے جو افورڈ کر سکتا ہے یا کر سکتا ہے, یا گھر کے اندر کوئی ایسی ایکٹیویٹیز. میڈیوکر کلاس کی بات کریں جیسے مطلب ہاں میڈیوکر کلاس کی بات کریں تو میرا یہ خیال ہے کہ میڈیوکر کلاس کے لیے آن اے نیشنل لیول, جس طرح ایک بہت اچھا انہوں نے قذافی اسٹیڈیم میں کیا تھا, مختلف جگہوں پہ ایسی انڈور ایکٹیویٹیز کا انتظام کرنا چاہیے جہاں پہ بچے جا سکیں اور وہ اس کو اسیس کر سکیں, چاہے وہ سوئمنگ ہے, چاہے انڈور ٹینس ہے, ٹیبل ٹینس ہے. ٹیبل ٹینس کین بی پلیڈ ایٹ ہومس, بہت ایکسپینسو نہیں ہے, وہ اس پہ تھوڑے سے پیسے انویسٹ کر کے آپ وہ کر سکتے ہیں. پھر انڈور ایکٹیویٹیز ہیں, بکس وغیرہ ہیں یا بلاگس ہیں یا مطلب اور طرح کی گیمز ہیں جو اس پہ کھیلی جا سکتے ہیں. بٹ ہر وقت ٹی وی موبائل پہ نہیں بٹھانا چاہیے بچوں کو, اٹ شوڈ بی لیس دین 2 آورز. تو بچے سائبر زومبیز بن جاتے ہیں بالکل ہی نا, تو ان کا دماغ 30% جو ہے 7 ایئرس میں کم ہو جاتا ہے, ان کی سوچنے سمجھنے کی یا اسٹریٹجک پلاننگ کی جو ایک وہ ہوتی ہے کیپیسٹی, وہ ختم ہو جاتی ہے. پلس صاف پانی کی طرف ایکسیس ہونا چاہیے. بچوں کو اسکول بھیجیں تو ضرور ٹھنڈا پانی دے کے بوٹلس بھیجیں, وہ تھوڑی دیر بعد لیتے رہیں. اسکول انتظامیہ کو بھی چاہیے یا کالجز کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے وہاں پہ واٹر کولرز رکھیں جس میں صاف ستھرا فلٹرڈ واٹر آئے, جس میں وہ بچے جب ایٹ دیئر ایز ان کو ایکسیس ہو وہاں پہ جانے کی, اور کمروں کو ٹھنڈا کرنے کی. اے سی نہیں لگ سکتے تو کولرز لگیں, کولرز نہیں لگ سکتے تو پنکھے ہوں, اور مطلب وینٹیلیشن کا انتظام بہت اچھا ہو. اسکولوں کو چاہیے کہ اپنے لیول پہ کچھ ہالز یا جگہیں ایسی مختص کر دیں جہاں پہ بچے گیمز بھی کر سکیں انڈور, تاکہ ان کی فزیکل نشو و نما بھی ہو سکے along with the education. ڈاکٹر صاحب ابھی جس طرح بات کریں اسکول جاتے ہو یہ اس طرح کرنا چاہیے, لیکن بچے جو ہیں وہ اکثر ہم نے یہ بھی دیکھا کیا فوڈ ان کو کیا دیں, کیونکہ اکثر وہ گرمی کی شدت کی وجہ سے وہ صبح کہتے ہیں ناشتے کرنے کا دل نہیں کرتا. تو ہاں یہ بات صحیح ہے کہ مطلب اس کے بعد ہمیں تھوڑا سا مطلب آلٹر کر لینا چاہیے فوڈ کو, اور جس طرح فریش کٹ فروٹ ہیں مطلب وہ فروٹ دیے جا سکتے ہیں, یا دہی کا استعمال بڑھا دینا چاہیے. دیگر مشروبات جس طرح اسکینپین ہے, یا بڑا اچھا ایک مشروب ہوتا تھا ستو جو ٹھنڈ ڈال دیتا تھا, اس ٹائپ کی چیزیں جو انٹروڈیوس کرنی چاہیے. لیکن ان مشروبات کے اندر جن کو سوڈا ڈرنکس ہیں یا کلرڈ فوڈز ہیں, ان کو میں بالکل ریکمینڈ نہیں کروں گا. ہاں فریش جوسز استعمال کر سکتے ہیں, ساتھ میں گھر کے بنے ہوئے فریش کھانے دینا چاہیے. تربوز, ہاں تربوز بہت اچھا ہے, میلن بہت اچھے ہیں, جو بھی اللہ نے پھل اتارے اس سیزن کے مطابق وہ بہت اچھے ہیں. آم ہیں, ان کے شیکس بنا کے پیے جا سکتے ہیں, آم کا گھر میں جوس بنا کے پیا جا سکتا ہے. یہ چیزیں تو ہیں جو اللہ نے جس سیزن میں جو چیز اتاری وہ تو اس سیزن کے لیے بہت ہی اچھی ہے. جی سو اس طرح کی چیزیں کی جا سکتی ہیں مطلب, لیکن یہ کہ یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہمارا کانسیپٹ ہے کہ انڈا گرم ہے, دہی ٹھنڈی ہے, کیلے سے ریشہ ہوتا ہے. دیز آر آل رانگ کانسیپٹس. انڈے آپ دن میں بچے کو 4 کھلا سکتے ہیں, اس میں کیا مسئلہ ہے. انڈا از ون آف دا بیسٹ فارم آف پروٹینز جو اللہ میاں نے پیدا کی ہے. وائی ناٹ ان دس سیزن. اچھا زبردست. انڈے گرم نہیں ہیں. اچھا انڈے گرم, دودھ مچھلی کھانے سے پھل بیری نہیں ہوتی. دس از اے رانگ کانسیپٹ. اچھا یہ بڑی انفارمیشن ہے ویسے اس وقت ناظرین جو دیکھ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب گندم کی ایک الرجی ہوتی ہے جو ہم نے دیکھا, اس سے 2% پاپولیشن جس طرح بتا رہے تھے کہ افیکٹڈ بھی ہے آپ ابھی پروگرام سے پہلے, تو یہ اس کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے؟ گندم کی الرجی جس کو ہم سیلیک مرض بولتے ہیں, اس وقت اس کی نا پریولنس کافی زیادہ ہے پاکستان میں. وی ڈو ناٹ نو 100% آف دا, ہمیں تو نہیں پتا کہ پریولنس کتنا ہے. کچھ اسٹڈیز 29% کہہ رہی ہیں, کچھ 30% تک کہہ رہے ہیں کہ اتنے لوگ افیکٹڈ ہوتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ 1 to 2% پاپولیشن افیکٹڈ ہے, ان میں سے 90% وہ لوگ بھی ہیں جو اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جی, جو لیٹ پہنچتے ہیں وہ ڈائریا کا علاج ہی کرتے رہتے ہیں, اینٹی بایوٹکس ہی لیتے جا رہے ہیں, کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. بائی دا ٹائم وہ ایکسپرٹس کے پاس پہنچتے ہیں کافی لیٹ بھی ہو چکے ہوتے ہیں, تب پتہ چلتا ہے یہ ایک آٹو امیون بیماری ہے جس میں گندم کھانے سے آپ کی جو آنت کے اندر چھوٹی آنت ہوتی ہے اس کے اگینسٹ اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں, جو اس کے اوپر جا کے جب ایکٹ کرتی ہیں تو وہ بالکل ایک جس طرح اگر آپ نے آنت دیکھی ہو تو اس پہ بنے ہوتے ہیں ویلائے, اس کو بالکل فلیٹ کر دیتی ہے. جب فلیٹ کر دیتی ہے تو کچھ بھی وہ ایک چھلنی کی طرح بن جاتی ہے, اور وہ جو کھا رہا ہوتا ہے وہ بچہ اس کا نکل رہا ہوتا ہے. تو بچے ایسے جو ہیں وہ بہت زیادہ میل نیوٹریشن کے ساتھ, بہت زیادہ وزن کم ہے, قد کم ہے, وائٹامن اے کی یہ آئرن کی ڈیفیشنسی کے ساتھ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان بچوں کو اس چیز کے لیے رول آؤٹ کرنے کے لیے اسپیسیفک ٹیسٹ ہیں جو کرنے چاہیے. جب ٹیسٹ کر لیتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بیماری ہے, تو پھر ان کو آپ کو یو ہیو ٹو کیپ دیم آن گلوٹن فری ڈائٹ.
جو جئی گندم، اس سے ان کو پرہیز کرانا لازمی ہوتا ہے. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیزیز. آپ نے اچھا کیا کہ اس کا ذکر کر دیا. ہم پہلے بات کر رہے تھے تو اس سے کرنے کا، کیونکہ یہ بہت انڈر ڈائگنوزڈ ہے اور اس کے اوپر زیادہ مطلب کوئی بچہ کے پاس آتا ہے جس کو پرولونگ ڈائریا ہے اور وہ پیلا ہے اور وہ وزن نہیں بڑھا رہا، اس کے بہن بھائی ٹھیک ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہے، تو ہی مسٹ بی رولڈ آؤٹ، ہی مسٹ بی اسکرین فار سیلیک ڈیزیز. ٹیسٹ ہوتا ہے بقایا؟ جی، اس کے لیے ٹیسٹ ہوتا ہے. اس کے لیے ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو اینٹی ٹیشو ٹرانسگلوٹامینیز اینٹی باڈیز بولتے ہیں. پہلے اور مطلب اگر وہ لیول نارمل آ جاتا ہے تو پھر ان کو کنفرم کرنے کے لیے کچھ بچوں میں جن کا لیول 10 ٹائم سے کم ہو، ان کی اینڈوسکوپی کرنی چاہیے. پھر اس میں آپ اسمال باؤل یعنی چھوٹی آنت کی بایوپسیاں لیتے ہو، اس کو بھیجتے ہو تو وہ کنفرم کر دیتی ہے کہ اس کو سیلیک ڈیزیز ہے یا نہیں ہے. پھر اکارڈنگلی، کیونکہ یہ انڈر ٹیکنگ پوری زندگی کے لیے، اگر گلوٹن فری ڈائٹ پر ڈالنا ہے، ایک بچہ ڈائگنوز ہو گیا سیلیک تو اس کو گلوٹن فری ڈائٹ پہ فار لائف ڈالنا ہے. نہیں ڈالیں گے تو اس کے کانسیکوینسز ڈائر ہو سکتے ہیں. فار لائف، پوری زندگی. فار لائف. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اسٹیپل ڈائٹ ایٹ ویٹ ہے، اور لیکن کیونکہ اس کے لیے تو یہ زہر ہے، چاہے وہ ایک من لے لے چاہے وہ ایک قطرہ لے لے، تو اس کے لیے تو وہ پرابلم ہے. تو وی شوڈ اوائڈ اٹ ایٹ آل کاسٹ ونس اٹس ڈائگنوزڈ. فار ہول لائف، پوری زندگی. فار آل لائف. ابھی تک ہمارے پاس سوائے GFD کے یعنی گلوٹن فری ڈائٹ کے اور کوئی آپشن نہیں ہے. کچھ اس میں کر رہے تھے ریسرچ کے، کوئی نیکس ویکس کے نام سے ایک ویکسین تھی وہ بن جائے، لیکن وہ فیل ہو چکی 3 سال پہلے. نہیں کام ہو رہا. تو اس وقت جس کو ہوگا اس کو کرنا ہوگا. اس لیے اس کا ڈائگنوسس، اس کی ارلی تشخیص ضروری ہے، کیونکہ اس کے ڈائر کانسیکوینسز ہیں. ہڈیوں کا پرابلم ہو سکتا ہے، آئرن ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے، مینسٹریشن کا بچوں میں پرابلم ہو سکتا ہے، شاید ماں نہ بن سکیں. پلس بہت لیٹر سٹیج میں اگر بالکل احتیاطی کریں تو آنتوں کا کینسر بھی اس کے ساتھ ڈیولپ ہو سکتا ہے. پریکاشنز ڈاکٹر صاحب؟ پریکاشن از ون تھنگ، اوائڈ ویٹ ایٹ آل کاسٹ. گندم کسی صورت نہیں دینی ان بچوں کو. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. یعنی کسی صورتحال میں بھی اس کو گندم نہیں، غلطی سے بھی نہیں کھانی. اچھا، یعنی چاہے وہ ایک لقمہ. ہاں، مطلب اگر اسے کہتے ہیں 20 پارٹس پر ملین، یعنی اگر آپ کے پاس 1 ملین دانے پڑے ہیں کسی کارن کے اور اس میں 20 پارٹس آ جائے صرف گندم 1 ملین میں 20 پارٹ، تو اس کا مطلب وہ گلوٹن فری فوڈ نہیں ہے. ٹھیک. سو پھر آپ اس کو اوائڈ کرنا. آپ کیا سجیسٹ کریں گے اس پر؟ ہم اس پہ یہ سجیسٹ کریں گے اگر کوئی ڈائگنوز ہوتا ہے سیلیک کا مرض تو اس کو گندم فری ڈائٹ پہ آپ نے ہر وقت رکھنا ہے. اس کی مانیٹرنگ کرنی ہے اسٹرکٹلی. اس کا برین واش کرنا ہے بچے کا. اسکول کے لیے الگ کھانا اسپیشل دینا ہے. اب تو خیر پاکستان میں بنے ہوئے بہت سارے ویٹ فری پروڈکٹس اویلیبل ہیں. پہلے تو آتے ہی نہیں تھے. ایک ہی پروڈکٹ آتا تھا جو بہت ہی ایکسپینسو تھا. اب چاکلیٹس اویلیبل ہیں، بنز اویلیبل ہیں، بریڈز اویلیبل ہیں. اب تو علاج بہت آسان ہو گیا. لیکن آج سے اگر 10 سال پیچھے چلے جائیں تو لوکل کچھ بھی اویلیبل نہیں تھا. سارا کچھ باہر سے آتا تھا. پہلے اس کو سمجھتے یورپ کی بیماری تھی. جی. اب اویئرنس بڑھ گئی، سارا کچھ ہو گیا تو 10-15 سال میں بہت سارے کیسز سامنے آنے شروع ہو گئے. جی بالکل. بہت شکریہ ڈاکٹر حسن سلیمان ملک صاحب کا. ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی باتیں بتا رہے تھے، کیونکہ گرمی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا. اس حوالے سے بتا رہے تھے کہ ہمیں بچوں کو خصوصاً جو ہے وہ پانی کا استعمال جو ہے وہ بڑھا دینا چاہیے. صاف پانی ہونا چاہیے. کوشش کریں کہ فریش جوسز دیں، اور کیونکہ وہ ضروری ہیں. فریش جوس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھل کے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے ہی ہوتے ہیں. ڈبے والے جوسز جو ہے ڈاکٹر صاحب کے مطابق بالکل اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. اس سے قبل جو ہے وہ پروگرام میں ملکی سیاسی صورتحال پر بھی ڈسکشن کی گئی، جس میں ایک بات تو واضح ہے کہ جن لوگوں نے بھی 9 مئی کے دن فوجی تنصیبات پر حملہ کیا تھا وہ یقیناً جو ہے وہ ملک دشمن ایکٹیویٹی تھی، اور ان سے سختی سے نمٹا جائے گا. ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اجازت دیں اور دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.